This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट इन सिंध। नाज़रीन, पिछले दिनों सिंध आबादगार बोर्ड ने और दूसरे एग्रीकल्चर के जो लॉबीज़ हैं सिंध में, उन्होंने गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज़ किया कि वो वक्त पे उनसे वीट नहीं खरीद रहे। इनकी वीट की प्रोडक्शन मार्च में आ गई थी और 15 अप्रैल से इन्होंने गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट शुरू की तो उससे इन लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और इन लोगों ने प्रोक्योरमेंट प्राइस से कहीं नीचे 900-950 रुपये पे अपने वीट को बेच दिया। इसके अलावा और जो इश्यूज़ हैं एग्रीकल्चर के सिंध के इलाके में, मिसाल के तौर पे अभी तक बदीन में पानी खड़ा हुआ है पिछले सैलाब बारिशों का, और जो इश्यूज़ हैं कॉटन प्राइसेस के, ये सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं महफूज उसरानी साहब जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सिंध आबादगार बोर्ड के। सर साहब, आप लोगों के तरफ से ये जो हमने ये खबर देखी और इसीलिए आपको आज तकलीफ दी है कि जो आपने बड़े सख्त अल्फाज में तकरीबन गवर्नमेंट से कहा कि जी ये वी हैव लॉट ऑफ कंसर्न ऑन दिस, ये वीट में हुआ क्या है? ये आप लोगों की प्रोडक्शन आई और क्या ये यूजुअल है कि मार्च के बजाय इतने ताख़ीर से परचेजिंग की जाए? देखिए, यहाँ पे सिलसिला ये होता है कि हमारे जो जब वीट की हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है और वीट की हार्वेस्टिंग हमारे लोअर सिंध से शुरू होती है, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट का डिफरेंस होता है। जैसे जैसे गर्मी का जो टेम्परेचर है वो मुआफिक होता है, वैसे वैसे वो गंदम पकती है। तो पहले पहले वो हमारे बदीन और फिर हैदराबाद और ये रीजन शुरू होते हैं, उसके बाद नवाबशाह, सक्कर, लाड़काना, फिर जैकबाबाद, फिर वैसे पंजाब में। तो तकरीबन ये कोई 4 हफ्तों का गैप होता है यहाँ से लेकर वहाँ तक। तो हमारा कहना ये था कि वीट की प्रोक्योरमेंट आप मार्च में शुरू करें, 15 मार्च से शुरू करें, क्योंकि हमारी जो हार्वेस्टिंग थी वो फरवरी के एंड में शुरू हो गई थी और गवर्नमेंट ने इस साल एक 1.3 मिलियन टन का टारगेट रखा था, जो फूड डिपार्टमेंट सिंध का जो टारगेट था। तो हमने यही, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन तकरीबन इस साल भी एक्सपेक्टेड लास्ट ईयर 4.2 मिलियन टन थी, इस साल भी हमारी एक्सपेक्टेशन 4.5 मिलियन टन के अराउंड है। तो हम तो ये 30% के अराउंड आउट ऑफ 23 मिलियन टोटल इन द कंट्री, 23.8 मिलियन टन्स हमारी सारे पाकिस्तान की लास्ट ईयर हुई है। इस साल हो सकता है हम 24 मिलियन को भी क्रॉस करें। माशाल्लाह, वीट अच्छी है, उसकी पोजीशन है। तो इस तरीके से हमारे पास सरप्लसेस भी बन रहे हैं, एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस भी बन रहे हैं। इस तरीके से हमारा लास्ट ईयर का कैरी ओवर स्टॉक भी मौजूद था, इसलिए मार्केट में प्राइस कम थी। ओपन मार्केट में प्राइस कम होने की वजह से और गवर्नमेंट की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से हम लोग ये देख रहे थे और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई हमारे इतने जो हालात जो पिछले 2 साल के सैलाबों से जो बदतर हुए हैं, तो हमें एक किस्म का रिलीफ मिल जाएगा। ये एक हमें 100 रुपये फी मन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हुआ ये कि गवर्नमेंट ने तकरीबन इस वक्त 3.5 लाख टन जो है वो अभी कल ही मेरी बात हुई थी सेक्रेटरी फूड से, तो 3.5 लाख टन वो परचेज कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त तक आप यूँ समझे कि लोअर सिंध की और मिडिल सिंध की 80% जो वीट थी वो ट्रेडर्स को दी जा चुकी है 900 रुपये में, 950 रुपये में वो बेच दिया आप लोगों वो बेच दी गई। क्योंकि वजह ये है कि हार्वेस्टिंग हो चुकी थी, थ्रेशर चल चुके थे, गंदम बोरियों में पड़ी हुई थी, तो उसको निकालना था। लाजमी बात है, आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल हमारे यहाँ जो फाइनेंशियल क्रंच है उसको रख बड़ा टाइट है बिल्कुल। और हमने कोई तकरीबन जो है वो बहुत बड़ी जो है हमारी प्रोपोर्शन ने ये सारी क्रेडिट पे काश्त की हुई थी। वो भी क्रेडिट ओपन मार्केट का क्रेडिट था जो 50% से लेके 60 और 70% पर एनम के हिसाब से वो ट्रेडर हमसे जो वो चार्ज करता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर अंडर द हैवी बर्डन ऑफ ये जो डेट थे, तो अभी भी हैं। तो उन्होंने उसको क्लियर आउट करने के लिए और अपना जो है कुछ गुजारा करने के लिए वो जितनी जल्दी हो सका उन्होंने वो वीट बेच दी। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि हम ये देख रहे हैं कि वीट की प्रोक्योरमेंट में एक बहुत बड़ी जो है वो करप्शन का अंसर शामिल हुआ है। और वो जो गुनी बैग्स जिन्हें बारदाना कहते हैं, जो हमें गवर्नमेंट
دیتی ہے جا کے ہم ان کو وہ ویٹ اس میں سپلائی کریں. اچھا وہ باضابطے آپ کو فزیکلی بیگز دیتے ہیں؟ جی ہاں وہ خالی بیگ ہمیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ 100 بیگ ہیں یا اس پہ کچھ 50 لکھا ہوا بیگ بھی ہیں, ہوتا اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کا جو ہے اسٹیمپ ہوتا ہے, اچھا فوڈ ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ گنی بیگ ہمیں واپس کر دیں. وہ گنی بیگ ہی ہمیں واپس کرنی پڑتی ہیں, ادروائز ان کی انوائسز بنی ہوتی ہیں, ہم اپنی گنی بیگ میں نہیں لے جا سکتے. تو وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے, انہوں نے اپنے لیے ایک سسٹم کریٹ کیا ہوا. لیکن وہ گنی بیگ اب جو ہے وہ عام وہاں پہ 100 روپے میں لوگوں کو وہ دے رہے ہیں جو ٹریڈرز ہیں. اچھا اس بیگ کی قیمت 100 روپے ہوگی؟ ہاں جو بلیک مارکیٹ میں. بلیک مارکیٹ میں, کیونکہ وہ جب ہمیں ٹریڈر ہمیں 950 میں ہم سے لیتا ہے, 100 روپے فوڈ ڈپارٹمنٹ والے کو دیتا ہے. اس کے بعد اس کا جو ہے وہ بیچ پہ کا جو 50 روپے وہ آپس میں بانٹ کے کھاتے ہیں, یوں سمجھ لیں کہ 50 روپے اس کو جاتے ہیں, 50 روپے اس کو جاتے ہیں. پر بیگ جو ہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ اور جو ٹریڈر ہیں وہ تقریباً 200 سے 250 روپے وہ آپس میں مل بانٹ کے کھاتے ہیں. اس طریقے سے اگر ہم ٹوٹل جو 1.3 ملین ٹن کا اگر کیلکولیشن کریں تو 1 ارب 30 کروڑ روپے کی یہ رقم بنتی ہے 100 روپے کے حساب سے. کرپشن کی جو ہے اس میں سے اگر 50% غریب ترین جو دنیا کے لوگ ہیں, یعنی ایک ٹریڈر جس کو کوئی بینک فیسلٹی نہیں ہے, 60% پہ وہ قرضہ لے رہا ہے, اکثر کے پاس بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, وہ گورنمنٹ کو بیچ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ جب چالان ملے گا تو جمع کہاں کرے گا. ویسے غریبوں سے 200 روپے اس کی محنت کی کمائی میں سے اور شاید نکالا جا رہا ہے. یہی اس کی منافع ہوتا ہے, کیونکہ کاسٹ بھی تو انوالو ہے. کاسٹ اتنی, آپ کو پتہ ہے انفلیشن کتنی بڑھ گئی, تو یہی مرسر کے یہی منافع ہوتا ہے اور وہ آپس میں مل بانٹ کے. اب اگر 50% وہ فقیر ہی رہے گا ہمیشہ, وہ فقیر رہے گا. تو 50% یا تو 60% جو وہ دے دے گا منی لینڈر کو, جی 200 روپے ادھر دے دیا, بچا کیا؟ اس سے زیادہ سرپلس تو ہوتا تو نہیں. اب دیکھیں اس کے بعد یہ ہے کہ چلیں اگر آپ کے مارکیٹ میں یہ میکینزم ہے کہ آپ کو جو ہے وہ گندم جو ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کی پرائس کیونکہ زیادہ ہے, لہذا لوگ انہیں کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو گورنمنٹ کو تو اشورڈ ہے کہ ان کو یہ 1.3 ملین مل ہی جائے گا کہ آپ زیادہ مل جائے گا. ہم تو ساری گندم دینے کے لیے تیار ہیں. 4 ملین کی بات کر رہے ہیں ہم تو ساری, وہی تو میں کہہ رہا ہوں, تو ہم تو ساری گندم دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب گورنمنٹ نے ایک اور طریقہ تو کر دیا جی 144 لگا دیا. یہ کیا اب سیکشن 144 سے کیا تعلق اس کا؟ 144 تو 4 آدمی کو جمع ہونے کے خلاف ہم نے سنا. 144 تو ایک براڈ سیکشن ہے. سیکشن کا مقصد ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی چیز کو ریسٹرکٹ کر سکتی ہے. اچھا, چاہے وہ 4 لوگوں کو کھڑا ہونے پہ باوجود کسی بھی چیز کو. اچھا آپ جو ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا, میں سمجھتا تھا 144 کا مطلب نہیں اگر ہتھیار 4 آدمی جمع نہیں ہو, جلسہ جلوس نہیں کرو یہاں. نہیں, مثالوں پہ ہتھیاروں پہ 144 اگر لگا دی جائے کہ بھئی آپ لے کے نہیں چل سکتے, اسپیسیفکلی کوئی بھی چیز گورنمنٹ ہیڈ آف دی گورنمنٹ کہہ سکتا ہے کہ 4 لوگ جمع نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے, مثال طور پہ اس طرح. اچھا یہ جو موومنٹ پہ پابندی, انٹر پروونشل تو سنا ہے, ہاں آپ کہہ رہے ہیں انٹر ڈسٹرکٹ لگا دی. یہ کیا ہوا؟ سندھ کے اندر ادھر کا مال ادھر نہیں جا سکتا. اب آپ دیکھیں حیدرآباد کا مال کراچی نہیں آ سکتا, ٹنڈولیار کا مال کراچی نہیں آ سکتا. پر مزے کی بات یہ ہے کہ ٹنڈولیار کا مال کراچی آ بھی رہا ہے, حیدرآباد کا مال بھی کراچی آ رہا ہے, ٹرک گزر بھی رہے ہیں. کیسے گزر رہے ہیں یہ آپ دیکھیں, کوئی جادو تو ہوگا جس کی وجہ سے گزر رہے ہیں. 144 کا جادو ہے. 144 ایک ریزن, یہ ایک طریقہ کار بنایا گیا کہ ایک ریسٹرکشن لگا دیں تب تو تاکہ ایک اور آمدنی کا ذریعہ بن جائے, تاکہ لوگ مجبور ہو کے ان کو اگر گورنمنٹ باردانہ نہیں مل رہا, جو بہت ہی مشکل سے مل رہا ہے, یہاں کوئی جان پہچاننے والا ہو, یہاں کوئی سفارش ہو, یا کوئی سیاستدان کہے یہاں پیسے دیں تو ہی باردانہ مل پا رہا ہے. 144 سے اس سے مشکلات میں اضافہ یوں ہو جاتا ہے کہ آپ کو پھر مجبوراً وہ بیچارہ جو فارمر جو 2-4 ایکڑ کی زمین کی گندم لے کے آیا ہے, وہ وہاں آ کے کسی بھی ٹریڈر کو کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے 950 لے لو, 960 لے لو, 970 لے لو. بولے اب ہوا کیا کہ کراچی جو بڑا مارکیٹ ہے, ہماری گندم اگر کراچی میں اوپنلی جاری ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ 1000 روپے میں ہمیں مل پڑتی ہے, 1020 میں پڑتی, گورنمنٹ سے 20-30 روپے کم پڑتی. تو آپ انٹر پروونشنل کو بھلے بند کرتے ہیں, لیکن انٹر ڈسٹرکٹ کو تو آپ موومنٹ کو اگر کنفائن کر رہے ہیں تو ہم تو یہی سوچیں گے نا کہ بھئی یہ اس لیے کنفائن کی گئی کہ ہمیں مزید پریشرائز کیا جائے. بھائی ظاہر ہے کراچی میں تو ویٹ ہوتا نہیں ہے, ویٹ تو آپ پروڈیوس کرتے ہیں. بالکل کراچی کی تمام چیزیں وہاں جاتی ہیں, سب انڈسٹری کی چیزیں جاتی ہیں, کوئی ریسٹرکشن سے لے کے بسکٹ اور پیپسی کولا سب چیز کراچی میں بنتا ہے. بالکل, تو اس پہ کیوں نہیں پابندی ہے؟ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, صرف اس وجہ ادھر سے آنے والے کو کیوں ریسٹرکشن ہے بھائی؟ اب وجہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے ٹریڈیشنلی ایک ڈیولپ ہو چکی ہے. یہ ٹریڈیشنلی فوڈ ڈپارٹمنٹ, ٹریڈیشنلی گورنمنٹس جو بھی آئی ہیں پچھلے 10-20-30 سال سے,
یہ سب ٹریڈیشنلی اس کو سیزن سمجھتی ہیں کمائی کا. یہ جو ہماری ہارویسٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اس طریقے سے جو ہے وہ طریقہ کار کر کے اور اس میں سے پیسے کمانے کا. میں نے سنا ہے کہ یہ ایک ٹرک کے لیے کوئی اسپیشل فورس ہے جو راستے میں روکتی ہے اور 10,000 روپے لیتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی مرضی ہے. 10,000 نہ بھی ہو 5,000 بھی ہو تو اٹس لاٹ آف منی. اٹس لاٹ آف منی. اب بات یہ گیہوں تو آنا ہے, طارق خان کو روٹی تو کھانی ہے, بالکل آسانی صاحب کو گیہوں بنانا ہے, تو آنا تو ہے. دیکھیں بات یہ 5,000 دینا پڑے بھتہ یا 10,000 دینا پڑے بھتہ. اب تو یہ ہے نا کہ اگر آپ مثال طور پہ لیاری کا آپریشن دیکھیں تو آپ کو پولیس کی وردی 2 نظر آئیں گی, باقی آپ کو سب سادہ کپڑوں میں نظر آئیں گے. پرائیویٹ فورسز کا کانسیپٹ آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے ہر جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ بندہ بھی جو ہے اپنے ساتھ 20 گارڈ اپنی ڈریس پہنا کے اور ان کو پولیس جیسی گاڑیاں چاہے وہ بنا کے. تو پرائیویٹ فورسز بنا دی گئی ہیں. پرائیویٹ فورسز اس قسم کی چیزیں جو امپلیمنٹ کر رہی ہیں, بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چیزیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ریسٹرکشن ڈال رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ فورس میں تو کسی کو الاؤ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی لیجیٹیمیٹ ٹریڈ کو یا گاڑی کو روک سکے اس طرح سے. دیکھیں ہاؤ ڈو آئی نو کہ یہ پرائیویٹ فورس ہے یا یہ کوئی گنڈا پارٹی ہے. بدقسمتی یہی ہے نا کہ اس وقت کیونکہ ایسا ماحول دیا گیا ہے, تبھی آپ دیکھیں کہ کرائم بریک لینا پڑے. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक. This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں پرابلمس آف ایگریکلچرسٹ آف سندھ, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محفوظ اسرانی صاحب جو کہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں سندھ آبادگار بورڈ کے. سندھ آبادگار بورڈ نے پبلکلی گورنمنٹ سے شکایت کی کہ جو ویٹ کی پروکیورمنٹ ہے وہ ٹائم پہ نہیں ہوئی. ان کے پاس ویٹ بہت دنوں سے مارچ سے پڑا ہوا ہے اور اس کو یہ خرید نہیں رہے. اسرانی صاحب بتا رہے ہیں کہ ان کی جو بھی بیچاروں کی چھوٹے چھوٹے ایگریکلچرسٹ کی پروفٹ ہے وہ 2-3 طریقے سے بالکل ہی ختم کر دی جاتی ہے. باردانہ جو ایک بیگ ہوتا ہے جس پہ سندھ گورنمنٹ یا پنجاب گورنمنٹ کا نام لکھا ہوتا ہے, جس کو بھر کے ان کو دینا پڑتا ہے, وہ بجائے ان لوگوں کو دینے کے مارکیٹ میں بیچ دی جاتی ہے. وہ پھر وہ ویری ہائی پرائز پہ ان کو خریدنا پڑتا ہے. اسی طرح بتا رہے ہیں کہ انٹر ڈسٹرکٹ موومنٹ پہ بھی جو ہے پابندی لگا دی گئی ہے. ظاہر ہے جو ویٹ تھٹا یا بدین میں پیدا ہوگا وہ کنزیوم تو کراچی اور اس طرح کے اربن ایریاز میں ہوگا, لیکن اس پہ لانے پہ پابندی لگا دی گئی ہے. یہ کہاں کی لاجک ہے؟ اور ایک ٹرک پہ 10,000 لے کے پھر چھوڑا بھی جا رہا ہے. اس طرح سے ان کے پروفٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں. غربت ختم نہیں ہو رہی ہے. ان غریبوں کے پاس بینکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے. بینکس ہیو نیور bothered to go there, open the accounts of these small agriculturists, اور ان کو 20% پہ بھی اگر کریڈٹ دے دیں تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی, کیونکہ ابھی وہ 60% پہ لوگوں سے ٹریڈر سے بورو کر رہے ہیں, اور اس طرح سے ان کی حالت کبھی امپروو نہیں ہوگی. سر صاحب کنٹینیو کریں اسی ایشو پہ. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سب آپ کی باتوں سے تو یہ لگا کہ کاسٹ کے بعد جو کریم بچتا ہے وہ سارا کا سارا کوئی ایکسٹورشن کر رہا ہے, ٹرک کے سے 10,000 لے کے کوئی آپ کو باردانہ سے چھین رہا ہے, کسی نہ کسی طرح چلا جائے. تو غریب کی حالت کیسی ہے؟ انٹرسٹ ریٹ جو آپ لوگ اتنا دے رہے ہیں, پھر بھی کچھ بچتا ہے یا لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہیں گے ہمیشہ ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, اس وقت جو فرٹیلائزر کی پرائسز ہیں, اس وقت جو ڈیزل کی پرائسز ہیں, کیونکہ ہم ٹریکٹر سے جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں, زمین کی تیاری یا بوائی یا کٹائی یا تھریشنگ ساری اس سے ہوتی ہے, تو اوور آل ہماری پر ایکڑ کاسٹ 30 سے 40,000 روپے پر ایکڑ کاسٹ آ جاتی ہے. اب اگر آپ یہ سوچیں کہ 2 چیزیں نکلتی ہیں, ایک بھوسا نکلتا ہے اور ایک گندم نکلتی ہے, 2 چیزیں فیلڈ سے ہمیں نکلتی ہیں بیچنے کے لیے. بھوسا ہمارا 200 روپے من کے قریب جاتا ہے اور گندم ہماری فار انسٹنس 1,000 روپے من جاتی ہے, تو ہمیں جو ہے 1,200 روپے فی من جو ہے وہ بنتا ہے. جب آپ کی 40,000 روپے کی کاسٹ ہے تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 35 من اترے گی, تو آپ کی کاسٹ ٹو کاسٹ آئے گی. اب پاکستان کی جو ٹوٹل جو ہماری جو ایوریج ہے وہ کوئی 25 منتھس کے قریب ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ ایوریج ہے.
اب ایوریج کا مقصد ہے کہ کہیں 10 من زیادہ بھی بھی ہو اتری، سکتا ہے، کہیں 50 من بھی اتری، یہ ریجن میں سب سے کم ہے، یہ ہمارے سارے ریجن میں سب سے کم ہے، دنیا میں بھی میں خیال سب سے شاید دنیا میں کم ترین جو جگہ ہیں ان میں 25 من کی ایوریج جو ہے ہمارے تقریباً 70 من فی ہیکٹر کا حساب بنتا ہے. تو یہ اگر آپ اسٹیٹکس لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ہمیں کاسٹ ٹو کاسٹ بھی اگر پڑ جاتی ہے تو ہمیں صرف یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اپنے کھانے کے لیے گندم اپنی مل جاتی ہے، ہمیں لینے نہیں پڑتی. ہمارے اگر 40 من گندم اترتی ہے تو ہم 20 من گندم رکھ لیتے ہیں، بھائی 20 من گندم بیچ دیتے ہیں. تو یہاں پہ پروفٹ اس کو ہوا ہوگا جس نے 50 من 40 من سے اوپر گندم پروڈیوس کی ہوگی، جس نے 40 من سے کم پروڈیوس کی اس کو کوئی پروفٹ نہیں ہوا. تو اٹ رینجز کہ آپ ایک جو ہاری ہے یا ایک جو مزارہ ہے وہ 2 سے 4 ایکڑ سے زیادہ گندم نہیں لگاتا. تو اگر اس میں اگر آپ 4 ایکڑ پہ اگر مثال طور پہ اگر آپ 50 من اتار رہے ہیں تو اگر آپ 10,000 روپے فی ایکڑ بھی کما رہے ہیں تو آپ نے 40,000 روپے کمائے. 40,000 روپے 20,000 روپے مزارے کے بنے، 20,000 روپے زمیندار کے بنے. 6 مہینوں میں اس نے کمائے 20,000 روپے، اور اس 20,000 میں اس مزارے کے ساری فیملی جس میں 8 لوگ بچے سب لگے ہوئے، اب وہ 20,000 روپے ان کا اس کی اجرت بنی 6 مہینے کی. اب آپ اندازہ کر لیں تو اس نے مہینے میں کتنے کمائے، اس نے پر ہیڈ کتنا کمایا. تو یہ ہماری وجہ ہے نا کہ دیکھیں نا، ہم جب سے ہسٹری اکنامک ہسٹری لکھی جا رہی ہے، انگریزوں کے دور سے ہی لکھی جا رہی ہے ڈیٹیل میں، ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو کاشتکار ہے وہ تو بیچارہ ننگا بھوکا ویسی ہے. انڈین فلم لگام دیکھ لیں جو دکھایا گیا اس میں کہ 80% جو نیٹ پروفٹ جو بھی ڈکلیئر انگریز اسٹیمیٹ کرتا تھا کہ جی یہاں پہ 1,000 کا فائدہ ہوگا تو کہتا تھا 800 مجھے دے دو. وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بیچارے اپنے کپڑے اتار کے بیچتے تھے پھر بھی وہ پورا نہیں ہوتا تھا. آج بھی وہی حال دیکھیں. پروڈیوسر اور خاص طور پر ایگریکلچر پروڈیوسر کی ورلڈ وائڈ یہ صورتحال ہے. اگر آپ کافی جیسی چیز کو بھی لے لیں تو کافی کے جو پروڈیوسرز ہیں، وہ جو فارمرز ہیں، ان کو اگر آپ بڑے بڑے جائنٹس نیسلے اور اس قسم کے جائنٹس ہیں جو ساری پروڈکشن کو سارا پروفٹ وہ لے کہتے ہیں 80% اگر آپ جائیں تو 20% فارمر کو ملتا ہے، 80% وہ جو پروسیس کرتے ہیں ان کو ملتا ہے. تو یہ تو فارمر کی تو یہاں پہ، اور مگر فارمر ہمارا جو پاکستان میں وہ خاص طور پہ انڈیا کے فارمر نے بھی خودکشی کی ہیں، لیکن انڈیا کے فارمر نے خودکشیاں تب کی جب اس نے سیڈ جو ہے وہ غلط لگائے، امپورٹڈ سیڈ لگائے جن کی کوئی بھی پروڈکشن نہیں آئی، اور وہ مہنگے سیڈ تھے، وہ ہیویلی برڈن ہو گئے ان ڈیپتھ، تو ان لوگوں نے خودکشیاں کی. لیکن اس وقت انڈیا کی صورتحال کاسٹ آف پروڈکشن کے حوالے سے بہت بہتر ہے. انڈیا میں یوریا کہیں کم ریٹ پہ 600 650 روپے کے بیگ ہے، ڈی اے پی کہیں کم ریٹ پہ ہے. وہاں پہ جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے فیول کے حساب سے، کاسٹ آف پروڈکشن از لیس. تو وہ ہم تبھی یہ جو آپ کی جو ٹریڈ کے حوالے سے بات ہوتی ہیں WTO جو آپ موسٹ فیوریبل جو آپ کی کنٹری کے حوالے سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں، تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ کاسٹ آف پروڈکشن کو ایکول نہیں کر رہے تو پھر تو آپ ٹریڈ کو الاؤ ہی نہیں کریں. کاسٹ آف پروڈکشن کو کم از کم آپ اعتبار کریں. اگر ان کی کاسٹ آف پروڈکشن ہمارے 60% ہے. جب اکنامک انٹیگریشن کی بات ہوتی ہے دنیا میں کہیں بھی تو ہر چیز کو ایکولائز کرنے کی کوشش، انٹرسٹ ریٹ، انفلیشن، یہ سب کو ہارمونائز کر کے پھر وہ مارکیٹ کھولا جاتا ہے. نہیں تو وہی جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ ڈسرپشن آ جائے گا. وہاں کاسٹ کم ہے، وہاں کے ان کا پروڈکشن کا کاسٹ کم ہے، آپ کا زیادہ ہے تو یہ آپ کے ایگریکلچر کا. اب یہ دیکھیں ہمارے پیاز کی اس سال کی فصل ٹوٹل لاس میں تھی. ریزن یہ تھا کہ انڈیا نے اپنا پیاز بھیج دیا جس پہ کوئی روک ٹوک نہیں رہی، کوئی اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نہیں تھی، انہوں نے ڈمپ کیا. کوئی اینٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نہیں تھی، کوئی امپورٹ پہ کوئی. ابھی آپ کا ٹماٹر 5-5 روپے کلو بک رہا شہر میں، دیکھیں تو ایگریکلچرز کو کیا مل رہا ہوگا؟ ایگریکلچرز کو کیا ملا ہوگا؟ آپ سچ بتائیں کہ اگر اس نے لاکھ روپے یا 80,000 روپے فی ایکڑ ٹماٹر میں خرچ کیا ہے، 80,000 روپے اگر اس نے فی ایکڑ خرچ کیا ہے، اگر اس کو 5 روپے کلو مل رہے ہیں شہر میں، اب اس کا مطلب وہاں تو بکریاں گائے کھا رہے ہوں گے. اب اس قسم کی جو آپ کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کبھی بھی پنپ نہیں سکتے، کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آج کا فارمر جتنا میل نیوٹریشنڈ ہے، آج کا فارمر جتنا پتلا، بیمار، غیر صحت مند ہے، میں نے کبھی پہلے اتنا فارمر اتنا نہیں دیکھا. خاص طور پہ ہمارے جو لوور سندھ کے، خاص طور پہ ہمارے جو بدین، ٹھٹھا ڈسٹرکٹ، دوسرے ہر جگہ پہ یہی پرابلم. آپ کی بینکنگ کی میں بات بتاؤں، بینکنگ کی اگر آپ 15-16% کی بات کر رہے ہیں تو 15-16% تو جو یہ کیپٹلزم سسٹم جو آپ کے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں تو یہ جیوز بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ 15%
جو ہے انٹرسٹ دیں. یعنی آپ کسی بزنس میں 20% نکالیں گے تو آپ 15% انٹرسٹ دیں گے نا. کون سے کتنے بزنس ہیں جو آپ کو 20% دے رہے ہیں؟ آج انڈسٹری کی جو اسی حالت وجہ سے دیکھیں نا انڈسٹریز کا بھی تو بہت برا حال ہے. اب کیونکہ انڈسٹری کے لیے اگر آپ نے 20% میں بورو کر لیا آج بقول آپ کے, وہ اس سے زیادہ کمائے گا تو دے گا نا. کمائے گا تو اور آپ کو یقین مانیے کہ اس وقت کراچی شہر میں اچھے خاصے انڈسٹری والے جب بینکوں کو جاتے ہیں تو آپ ابھی بینک کا ریٹ دیکھ لیجیے. آپ پی آئی بی پہ اگر آپ پیسہ رکھ دیں تقریباً 14% مل رہا ہے. تو بینک کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ کو قرضہ دے؟ اس نے تو 6-7% پہ لوگوں سے ڈپازٹ لے لیا ایوریج, اس نے 14% پہ لگا دیا, 6-7%, 8% کما رہا ہے. تو اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہے آپ کو دینے سے. سر اس کے علاوہ گورنمنٹ بورنگ کر رہی ہے, اس کو کنزیومر فورنگ تو ہے ہی نہیں. پی آئی بی گورنمنٹ ہی بورنگ ہے نا. ٹریجری بانڈ 12% شروع ہو رہا ہے, 14 تک جا رہا ہے. اس کو کنزیومر فائنینسنگ ضرورت ہی نہیں ہے نا. اگر آپ چلے گئے, آپ نے بہت زیادہ کہا تو اس نے کہا اچھا جی آپ اپنے بیوی کا زیور لے آئیں, اپنی گاڑی بھی مجھے حوالے کر دیں, اپنے تمام جائیداد کے پیپر بھی مجھے دے دیں. سب کچھ دینے کے بعد وہ کہے گا کہ یار اس سے میں کتنا لے لوں, کم سے کم 6% تو اوپر لوں جو گورنمنٹ سے لے رہا ہوں. گورنمنٹ 14 دے رہی ہے, بھائی 20% پہ آپ کو دے رہا ہوں. آپ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کو دے رہا ہوں. اور آپ بھی اگر 60% پہ لے رہے ہو تو آپ کہو گے یار ٹھیک ہے یار دے دو. وہی صورت حال ہے کہ ہمارے جو ایگریکلچر کے نام پہ 250 بلین روپیز کی جو فائنینسنگ ہوتی ہے سالانہ, وہ اتنی تو مبہم ہے کہ ہمیں 10% سے اوپر کہیں بھی یہ یوٹیلائز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی. سائنس صاحب بریک لینا پڑا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, بریک کے بعد پھر آپ This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں پرابلمس آف ایگریکلچرسٹ آف سندھ, اور عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سندھ آبادگار بورڈ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جس کو سن کے مجھے ذاتی طور پہ بڑی تکلیف ہوئی ہے, آپ لوگوں کو بھی ہوئی ہوگی, کہ جو ہمارے عام ہاری ہیں ان کی حالت اس آزادی کے دور میں, اس عوامی حکومت کے دور میں اتنی بری ہے کہ وہ عثمانی صاحب بتا رہے ہیں کہ میل نیوٹریشن کی ان کی سچویشن آج جتنی بری ہے کبھی نہیں تھی پچھلے یادگار میں. اس پہ میں ایک ہسٹوریکل بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انگریز اس ملک میں آیا تو اس سے پہلے جو ہمارے حکمران تھے جیسے بھی تھے وہ کافی کمپیشنیٹ ہوا کرتے تھے. وہ ایک حصہ لیا کرتے تھے ایگریکلچر پروڈکشن کا. اگر ایگریکلچر پروڈکشن خراب ہوتا تھا تو وہ اپنے وہ جو ویئر ہاؤسز تھے کھول دیتے تھے, لوگوں کو فری دے دیتے تھے, ٹیکس نہیں لیتے تھے. جب انگریز آیا تو اس نے یہ کہا کہ جی ہمیں تو بورڈ آف ڈائریکٹر کو ایک فکسڈ اماؤنٹ پیمنٹ کرنی ہے, بتانی ہے. تو انہوں نے 80% آف نیٹ انکم جو بھی انہوں نے اسسمنٹ کرنی تھی کرتے تھے, اور کہتے تھے 80% پروفٹ جو ہے نا ہمیں دے دو, روپیز ٹرم میں, ناٹ ان ٹرمز آف کموڈیٹیز. نتیجہ یہ ہوا کہ 1 کروڑ انڈیا میں لوگ بنگال میں مر گئے انگریز حکومت کے آنے کے 10-15 سال کے اندر. وہ اتنی بڑی آبادی تھی کہ اس زمانے یورپ کے کچھ ملکوں کی آبادی تھی, اتنی بڑے لوگ مر گئے. اس کے بعد جب وہ آگے بڑھے گئے وہاں پہ مدراس میں, وہاں ریت والی سسٹم نافذ کیا, اور یہی نافذ کر دیا کہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ ہاری جو تھا وہ ایک کمشنر کو رپورٹ کرتا تھا, اور وہاں بھی 5 لاکھ لوگ مر گئے. جب اس کے آگے بڑھا بامبے کی طرف تو وہاں بھی 5 لاکھ لوگ مر گئے. ٹوٹل 3 کروڑ لوگ میل نیوٹریشن کی وجہ سے مرے, جس کو ہم فیمین کہتے ہیں, ایکچولی وہ میل نیوٹریشن تھا. آج پھر سے گھوم کے وہی صورتحال سامنے ہے کہ سندھ کا, خاص طور سے لوور سندھ کا جو ہاری ہے وہ بقول عثمانی صاحب کے اتنا کمزور ہو چکا ہے. ایسے صورت میں ہوتا کیا ہے عثمانی صاحب کہ جب وین یو آر ویک, چھوٹی سی بیماری آپ کو لگے گی آپ مر جائیں گے, اسی کو کہتے ہیں فیمن. دیکھیں یہ صورتحال ہے, ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی اتنی تو عام ہے, اور اب ٹیوبرکلوسس اتنی عام ہوتی چلی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ ریزسٹنس ختم ہو گئے باڈی کے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی 30 to 35% آف دا ہول پاپولیشن آف رورل سندھ وہ انفیکٹڈ ہے ود ہیپیٹائٹس بی اینڈ ہیپیٹائٹس سی. تو صورتحال جو ہے وہ خاصی جو ہے وہ گمبھیر ہے, اور اس چیز کو سوچنا پڑے گا کہ آپ جو ہے وہ
منسٹری تو بنا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے فوڈ سیکیورٹی چاہیے، اور آپ فوڈ سیکیورٹی فور کس کے لیے؟ کیا عام لوگوں کے لیے، یا جو خاص جو چند لوگ ہیں، جو چند لاکھ ہیں، ان کے لیے آپ فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں؟ فوڈ سیکیورٹی فار ایوری باڈی ہونی چاہیے، ایکسیس آف فوڈ، اور اس کی جو غریب فوڈ بنا رہا ہے وہ خود بھوکا رہ رہا ہے، دیکھیں اس کو خود سوکھتا جا مختاری رہا ہے، ہونی مرتا جا رہا چاہیے، اس کو تو خود مختاری ہونی چاہیے، اپنے فوڈ پہ تو خود مختاری ہونی چاہیے نا، جہاں چاہے بیچے، جیسے جہاں چاہے بیچے، جیسے بیچے، ایکسپورٹر کو بیچے، ڈائریکٹ اس کو بیچے۔ آپ اتنی جو ہے آزادی نہیں دیتے، تو پھر یہ آزاد مملکت کا کیا کانسیپٹ؟ آپ اپنی ہی عوامی حکومت کا کیا کنسپٹ؟ عوامی حکومت کا کیا کانسیپٹ؟ تو جب آپ اپنی اس قسم کی صورتحال کو آپ جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال یقیناً جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے، حکمرانوں کے لیے نہیں، ان سب لوگوں کے لیے جو ہمارے جو شہروں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے وہ اگر اتنی غربت ہوگی تو اس کا بیک لاگ تو بیکلیش تو شہروں پہ بھی آئے گا نا۔ لازمی بات ہے، وہ چیز بیک فائر کرے گی، اس چیز کی ایک لمٹ ہوگی، کہیں نہ کہیں جا کے وہ بیک فائر کرے گی، ایکسٹریم بیک فائر ہوگا، یہاں آئیں گے مزدوری مانگیں گے، وہی ہوگا، لازمی بات ہے۔ آپ لوگ کہاں کچی آبادیاں بنیں گی، لوگ ایسی بیٹھ جائیں گے روڈوں پھر پہ۔ آپ کا یہ سارا ہی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، آپ کی سوسائٹی کی جو ہے وہ توڑ پھوڑ جو ہے ساری چیزیں، پھر آپ کے کہاں جائیں گے جو ہے وہ سمجھے کہ سیوک سینسز، اور کہاں جائیں گی یہ ساری چیزیں، جب آپ کی ایک جو ہے وہ زندگی اور موت کا مسئلہ اور لوگوں کو۔ اچھا سائن صاحب، آپ نے ویٹ کے حوالے سے بہت سارے پرابلمس کو بتا دیا۔ ایک چیز جو بیسک آپ نے بتائی کہ ہم لوگ کے علاقے اس ریجن میں بلکہ پوری دنیا میں ہمارا پر ایلڈ بڑا کم ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کچھ سجیشنز ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہو نہ ہو، آپ کے ایسوسیشن کی تو ریسرچ ہوگی۔ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کوئی انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے اس کا 2% ریسرچ پہ خرچ ہوتا ہے فار ایگریکلچر ریسرچ، اس کے علاوہ دوسری ریسرچز اور ہیں وہاں پہ، اور ان کی آپ کو پتہ ہے جی ڈی پی کتنی بڑی ہے، لیکن ہمارے یہاں کوئی 0.004% بھی خرچ نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ سے آپ کے اب صرف میں ایک مثال آپ کو دوں، میں سیڈ کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ ایک سیڈ یہاں پہ اتفاق سے آیا کاٹن کا، جو حالانکہ غلط تھا، یہ یعنی اس کے جو جسے ہم بی ٹی سیڈ کہتے ہیں، جینیٹیکلی موڈیفائڈ جو جی ایم اوز ہیں، اچھا، اب وہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ ایک ان آفیشیل نمونے سے آیا، اور اس کو پھر یہاں ملٹیپلیکیشن ہوئی، کراس بریڈنگ ہوئی، اور کچھ جو بھی اس میں سے بنا، اس نے یہاں آ کے پچھلے 6-8 سال سے ایک انقلاب برپا کر دیا کاٹن میں۔ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ آپ کے پاس 15 ملین بیلز پر ایئر کاٹن پروڈیوس ہوگی۔ اس سال باوجود اس کے کہ سندھ کی کوئی 20 لاکھ ایکڑ زمین جو تباہ ہوئی، اور وہ کاٹن کا ٹائم تھا، اس کے باوجود بھی آپ پاکستان نے 15 ملین بیلز کو ٹچ کیا ہے۔ ریزن یہ ہے کہ اس دفعہ پنجاب نے بھی جو ہے وہی جو بی ٹی نہیں کہوں گا میں، بی ٹی بیس سیڈ ہے، جو ملٹیپلیکیشن ہو کے اور کراس ملٹیپلیکیشن ہو کے کچھ اور بریڈ اس کی بن گئی ہے، اس نے وہاں پہ جو ہے ایک قسم کا انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو نیکسٹ ایئر جو ٹارگٹ رکھنے چاہیے، کیلکولیشن رکھنی چاہیے، وہ 16 ملین بیل سے زیادہ کی رکھنی چاہیے، تو 16.5 ملین بیل بھی رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ اگر ہمارے حالات موافق رہتے ہیں اور یہ سیڈ اپنی پرفارمنس ایسے ہی دیتے ہیں، جس پہ بھی ایک کوسچن مارک ضرور ہے، کیونکہ میرا کسی آسٹریلین سائنٹسٹ سے بات ہو رہی تھی کہیں پہ سیمینار میں، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ سیڈز ہیں اس کو 30% سے اوپر نہیں لے جاتے۔ ریزن یہ ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم پہ ایک دم کلیپس ہو سکتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ریسرچ کی ہیں کہ آپ انڈیجینس سیڈ، آپ نے اتنی بڑی بات کہی کہ ایک بی ٹی کی وجہ سے اتنی بڑی ریولوشن آ گئی، اگر ہم لوگ اور چیزوں پہ بھی اسی طرح دھیان دیں، انڈیجینس جیسے کہ انڈیا 2% کا اتفاق ہے، یہ تو اتفاق ہے، یہ تو باہر سے آیا، مگر انڈیجینیسلی اگر آپ اپنی جو ہے وہ ایک اپنی ہی چیزیں پروڈیوس کرتے ہیں، جس کے لیے سائنٹسٹ کو کام کرنا پڑے گا، جس کے لیے میرٹ پہ سائنٹسٹ کو پیسے دینے پڑیں گے، جس کے لیے بہت بڑھ سکتی ہے، جس کے لیے آپ کے گھر انڈیجینس سیڈ آ جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف میں آپ کو یہ بھی بتا سائن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ آپ سے پھر اس پہ ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ ناظرین، پرابلمس آف ایگریکلچرسٹ آف سندھ پہ ہم نے یہ ڈسکشن کی، اس کے کنکلوژنز بڑے تلخ اور ناپسندیدہ ہیں،
सिंध के हारियों को इस तरह से लूटा जा रहा है कि कहने को तो 1050 का रेट है वीट का मिसाल के तौर पे, लेकिन उनको जो मिलता है वो शायद सिर्फ 800 मिलता है और उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तकरीबन उतनी है. सो दे जस्ट लीव, जो उनकी गुर्बत बढ़ती चली जा रही है, उनके यहाँ मेल न्यूट्रिशन बढ़ता चला जा रहा है. जो उस्मानी साहब के बगल अभी उनकी हालत है, पहले कभी नहीं थी. ये इन्फ्लेशन हम बार बार करते चले जा रहे हैं, नोट छापते चले जा रहे हैं, उसका इम्पैक्ट गरीब तरीन तबके पे सबसे ज़्यादा है. उसमें ये तबका सबसे ज़्यादा पिस रहा है. इनकी हालत बुरी से बुरी होती चली जा रही है. 2-3 मेजर्स लेके इमीडिएटली, जैसे ये 144 लगा हुआ, इसको हटा के ये जो 10,000 का भत्ता लिया जा रहा है उसको हटा के हालात को बेहतर किया जा सकता है. एक्सपोर्टर्स जो हमारे हैं 2 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं, उनको अगर मौका दिया जाए कि वो जाके डायरेक्ट कम्पीट करें, मार्केट में ख़रीदें, तो वो उससे इनके रेट बेहतर हो सकते हैं. ये बार दाना जो मार्केट में दे दिया जाता है, बजाय इसके कि इंश्योर करे गवर्नमेंट के सारे एग्रीकल्चर्स को मिले, तो ये जो 200 रुपये की करप्शन हो रही है वो रुक सकती है. ये सब करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारे लोग बहुत तकलीफ में हैं. यही प्रोग्राम का आज का मैसेज है. और उस्मानी साहब ने आखिर में कहा कि साइंटिफिक रिसर्च के ज़रिए हमारी प्रोडक्शन बढ़ सकती है, वही एक सोर्स है और इंडिया बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो है, हमें उस पर देनी चाहिए. हमारे प्रोग्राम के बारे में फ़ीडबैक दीजिएगा, उसके लिए एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk. आपके फीडबैक के बेसिस पे हम इस तरह के प्रोग्राम बनाते हैं. इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ. खुदा हाफिज़. This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक.